Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब मोहतरम का, और आज का मौजूद गुफ्तगू शायद सब चीज़ों से हटके है, अलग है। एक कहावत है और सच्ची कहावत है कि सबसे आसान काम अगर दुनिया में है तो वो है किसी पर भी तनकीद कर देना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है तनकीद को सह लेना। मोहतरम मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर और अपनी तवानाई लगाकर बहुत ही इल्मी प्रोग्राम पेश भी करते हैं और तरह तरह के सवालों के जवाबात देते हैं, और उनकी ये खिदमात का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बदल उनको दे सकता है। हम तो क्या काबिल हैं। बट जाहिर सी बात है कि लोगों का सेटिस्फेक्शन हो ये तो जल्दी से पॉसिबल होता नहीं है, हमने देखा नहीं है। तो बहुत से लोगों ने कुछ एतराज़ात किए हैं मुफ्ती साहब पर, बहुत से लोगों ने कुछ सवालात भेजे हैं, और क्योंकि मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से नेचर को जानता हूँ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब की, तो मुझे ये मालूम था और पूरा अंदाज़ा था कि मुफ्ती साहब आगे आएंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो मैंने उनसे पर्सनल पे जाके रिक्वेस्ट की थी और ये बताया था कि ऐसे ऐसे हालात हैं। तो मेरी उम्मीदों के बिल्कुल हिसाब से ही मोहतरम मुफ्ती साहब ने खुशी का इजहार किया और ये कहा कि बिल्कुल आप सबके सवालात लें, और वो जवाब देने को तैयार हैं। तो इसी सिलसिले में ये सेशन मुनक़िद किया गया है। तो वेलकम टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जी बिल्कुल अमीर फैसल साहब, हम हाजिर हैं और हमारी खिदमतें हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अक़ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ये हकीकत है कि अक़ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। और यहाँ पे एक और मैं मेरे अपने ज़ाती लिखा हुआ जो शेर है, बंद है, वैसे तो पूरी गज़ल है लेकिन वो बंद मैं पढ़ना चाहूँगा कि यकीन कामिल है कि यकीन मिला जाए कैसे। यकीन कामिल है कि यकीन मिला जाए कैसे, खुदा है राज़िक के रिज़्क़ मिला जाए कैसे। ये कहें यानी दुनिया वाले ये कहें कि मुसलमान बन जा, क्या यही मुसल्लम है मुसलमान बना जाए कैसे। मतलब ये है कि अल्लाह ताला तो यकीन कामिल तो है, हर इंसान को यकीन होता है, लेकिन वो यकीन कामिल किस तरीके पर मिला जाए, ये मेरा सवाल है। इसी तरह अल्लाह तो राज़िक है, लेकिन रिज़्क़ का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, रिज़्क़ हासिल कैसे किया जाए, मिलेगा कहाँ से जो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। फिर मैंने कहा कि ये कहें यानी दुनिया वाला हर बंदा उठ के कहता है कि मुसलमान बन जा, तो क्या यही मुसल्लम है, यानी क्या ये सारे के सारे ठीक हैं। अगर ये सारे ठीक हैं तो फिर मुसलमान बना जाए कैसे। फिर मुझे सवाल बताएं कि मैं कौन सा मुसलमान बनूं। ये अमीर फैसल साहब, ये तकरीबन 12 साल 10 साल पहले की मेरी ये गज़ल लिखी हुई है। इंशाल्लाह अगर कहेंगे तो मैं ये सारी लिख के पेस्ट कर दूंगा। बहरहाल ये मैंने उसका पहला बंद आपको पढ़ के सुनाया है। मज़ीद आप सवालात करें, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, पहला सवाल बहुत ही माजरत के साथ, एक मेंबर का शायद नाराज़गी में ये कमेंट आया था कि जी सुना था कि ये मुफ्ती साहब या तो मुकम्मल इल्म नहीं रखते या ये कि झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और ये मैं वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये उस वक्त की बात है मोहतरम मुफ्ती साहब, जब मैंने आपसे ये कहा था कि मुसलमान फ़ौजों ने सुफियान पे हमला किया था और उसका मालो असबाब तमाम अपने कब्ज़े में कर लिया था, और ये कि मतलब एक तरह से कमर तोड़ दी थी, क्योंकि एक आदमी का कारोबार ही पे टिकी हुई होती है उसकी खुद की आमदनी, और जिस आमदनी से वो अपना और अपनी फैमिली का पेट पालता है। तो आपने इस तरह के सवालात किए थे कि आप इस रिगार्डिंग दलील पेश करो, ये करो वो करो, तो जबकि इसको बच्चा बच्चा जानता है मोहतरम,
تو جن حضرت نے یہ انفارمیشن دی تھی محترم اقبال سلفی صاحب ہیں اہل حدیث کے عالم، تو میں نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے عرض کیا تھا کہ ایسے ایسے مفتی صاحب ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ممبر تو کوئی اور ہیں جنہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب سے آپ ایک آڈیو لے لیجئے جس میں وہ یہ کہیں کہ کوئی بھی حملہ سفیان پہ مسلمان فوجیوں نے نہیں کیا، اور یہ بات غلط ہے کہ سفیان کو لوٹا گیا تھا۔ اور محترم آپ نے بھی اس بات کو انکار کر دیا تھا آڈیو دینے کے لیے، بلکہ آپ نے ہم سے مانگا تھا۔ تو اس میں اعتراض یہ ہے کہ کیا مفتی محمد ناصر صاحب ماشاءاللہ ایک مفتی ہوتے ہوئے سچ میں ہی یہ نہیں جانتے کہ سفیان کی فوجوں پہ حملہ کر کے اسے ناکارہ کر دیا گیا تھا، بیچارے کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا؟ یا یہ کہ آپ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی تاریخ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہ ناجائز، میں معاف کیجیے گا کوئی لفظ ایسا نکل جائے، طور پہ بچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان سیف رہیں اور مسلمانوں کے نام پہ کوئی الزام نہ آئے؟ آخر کیوں آپ ایسا کرتے ہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ سوال تو اچھا ہے، اور جس تناظر میں کیا گیا وہ تناظر بھی بہترین ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو چند چیزیں گزارشات کرنا چاہوں۔ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں سے ان کے رتبوں کے مطابق، مقام و مرتبے کے مطابق، ڈیزگنیشن کے مطابق گفتگو کرو، اترو، یعنی جس طرح کا جس منصب کا بندہ ہے اسی طرح کا اسی منصب کے اعتبار سے بات کریں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جس طرح لوگوں کی عقلیں ہیں انہی کے مطابق تم ان سے گفتگو کرو۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اس طرح کے سوال و جواب آئیں، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب مومن کی ایک صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جب وہ برائی سے یا پھر ایسی باتوں کے قریب سے گزرتا ہے کہ جن میں فسادات کا عنصر پایا جاتا ہو، تو وہ اپنی عزت بچا کے نکلتے ہیں۔ خیر، یہ میں نے ضمناً آپ کو چند ایک باتیں ذکر کی ہیں، میں اگلی آڈیو میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے سوالوں کے جوابات کا آنا یا نہ آنا یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کو علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کے سوال و جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے نہیں دیے، اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی نہیں دیے، اہل بیت عظام نے بھی نہیں دیے، اور خود مولا کائنات نے بھی ایسے کئی سوالات ہیں کہ جو آپ نے جن کے جوابات دینا مناسب نہ سمجھا اور آپ نے نہیں دیے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ انکار جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے کہ بھی ابو سفیان والے قافلے سے، میں مین بات جو آپ سے گفتگو کرنے کا، سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اگر وہ کوئی اسکین لے کے آ جاتے یا کوئی آیت یا حدیث یا کوئی تاریخی روایت لے کے آ جاتے تو میں اس پہ کلام کرتا، اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا میں کلام بھی کروں گا، اب بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز اگر عوام کے سامنے لائی جائے کہ ایک ہوتا ہے ہوا، کسی بات کو ایسے کہہ دینا کہ بھی یہ یوں بات ہوئی تھی۔ میں چند چیزیں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں کہ کیا اکیلا ابو سفیان کا قافلہ لوٹا گیا تھا کہ اسی کا مال و اسباب، مال و متاع ضائع ہوا تھا؟ اور بھی بہت سارے اس میں کفار تھے، پورا ایک قافلہ تھا، کم سے کم بندے بھی اگر ایک قافلے میں ہم گنے چنے ہوئے بھی ڈالیں تو 100 بندے تو ہوں گے۔ تو پھر فقط ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں فقط کیوں کہا گیا، کیا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھی جب ایک پوری ایک پراپر تھیوری آپ کے سامنے پیش ہوگی اور عوام کے سامنے پیش ہوگی تو مجھے کلام کرنے میں یہ ہے کہ عوام کو سمجھانے میں زیادہ آسانی ہوگی، عوام کے سمجھنے میں اور سمجھانے میں، کہ عوام اس بات کو سمجھے گی بھی یہ بات ہوئی ہے اور یہ اعتراض ہوا ہے اور اس کے تحت یہ جواب ملا ہے۔
تو عموماً ہر سوال کا جواب اسی طریقے پر دیا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے جوابات بر بنائے حکمت دیر کر دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کے بطور دلیل کے کوئی بات اگر پیش کی جائے تو اسی کے تحت اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو میرا مقصود تھا وہ فقط اتنا تھا. باقی قافلے پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ شواہد موجود ہے، اور کن کا مال لوٹا گیا کن کا نہیں لوٹا گیا اس پہ شواہد موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگرچہ موجود ہیں، لیکن اس کا پورا کرائٹیریا کیا ہے، ہوا کیا تھا وہاں پہ، سینیریو کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد معاملات کس حد تک چلے گئے تھے اور کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، اس آڈیو سے پہلے جو آپ نے آڈیو کی تھی اس کا میں مختصر بتا دوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو اقوال ذری ہیں اس میں سے قول یہ ضرور ہے کہ ایسی بات نہ کرو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو، اور آپ کا بھی لب و لباب یہی ہے. تو معذرت کے ساتھ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آنے کی تو پھر تو خیر. محترم، اس آڈیو میں آپ نے یہ کہا کہ صرف سفیان کا مال نہیں تھا، ہو سکتا ہے 100 آدمیوں کا مال ہو. چلیے یہ بھی مان لیا. مطلب یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ایک حملہ ایسا ہوا تھا کہ جس میں مال لوٹا گیا تھا، بھلے ہی آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالی سفیان کا مال نہیں تھا، 100 آدمیوں تک کا مال تھا. سر اس پہ ہاں یا نہ کر دیجئے. اور یہ میں آخری سوال اس ریگارڈنگ کر رہا ہوں، آپ یا ہاں یا نہ کریں گے تو ٹھیک ہے سر، اور اگر آپ کچھ اور کریں گے تو ٹھیک ہے. پھر میں نیکسٹ سوال پہ چلا جاؤں گا. تھینک یو. بالکل بالکل. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ تو با کمال شخصیت تھے، اور بہت ہی زیادہ. خیر ان کے فضائل بیان کرنے پہ آئیں تو قلم خشک ہو جائیں. بہرحال آپ کا جو اس حوالے سے ریگارڈنگ کہ بھی حملہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، تو بھائی معاملات اس طرح کے ہوئے تھے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، ایک آگے تفصیل ہے. اس کو اس حد تک نہ رکھیں کہ حملہ نہیں ہوا. تو میں انکاری اس بات کا نہیں ہوں کہ نہیں ہوا، حملہ ہوا تھا، لیکن اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، ڈیٹیل ہے. وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو عرض کی ہوئی ہے کہ سیشن میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا. مفتی محمد ناصر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ممبر کا سوال یا اعتراض یہ ہے کہ آج ٹاپک ڈسکس ہوا تھا مفتی صاحب سے امامت کے ریگارڈنگ، اور مفتی صاحب نے نہ تو یہ بتایا، پوری طرح سے ڈیفائن نہیں کر پائے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ امامت شروع کہاں سے ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ امامت وہ ختم ہو گئی ہے اور کس جگہ ختم ہوئی ہے، یا یہ کہ اب تک جاری ہے. بتائیں. شکریہ. میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا غالباً. آپ کو اس وقت انہوں نے یا تو پھر آڈیوز وغیرہ نہیں سنی ہوں گی، یا پھر یہ ہے کہ مکمل سیشن نہیں سنا. چند چیزیں سن لینے سے تو پھر یہ تو نہیں کنسیپٹ بن جاتا کہ بھی یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں امامت کا کنسیپٹ الگ ہے، اور ہمارے ہاں خلافت والا کنسیپٹ ہے. اور خلافت میں نے کہہ دیا تھا کہ حدیث پاک ہے، الخلافت الثلاثون سنتن. یہ جو علی منہاج نبوہ والی خلافت ہے یہ 30 سال تھی، اور سیدنا امام حسن تک کمپلیٹ ہو گئی تھی. ہاں اس کے بعد ایک حدیث پاک میں الگ سے ہے کہ بھی خلافت میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، تو وہ بھی خلافت علی منہاج نبوہ والی ہی ہے. تو اس میں 5 تو ہم الگ ترتیب مانتے ہیں، اور چھٹے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، باقی کا علم ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں لاسٹ جو ہے جو آئیں گے وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کہ جو خلافت پر متمکن ہوں گے علی منہاج نبوہ والی. باقی جو اسلامی خلافت ہے کہ جو خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری خلافت علی منہاج نبوہ والی کو خلافت راشدہ ہی کہا جاتا ہے. باقی جو خلافت ہے اسلامی خلافت، تو وہ تو بہت سارے خلفاء آتے رہے ہیں، اور لاسٹ جو ہے جو خلافت عثمانیہ کہی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم اسلامی خلافت ہی مانتے ہیں.
لیکن خلافت راشدہ نہیں مانتے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس پر پورا ایک کرائٹیریا ہے، ہمارا پورا ایک سسٹمیٹک نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سیشن نہیں بلکہ کئی سیشن درکار ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ مجھے وقت دیں گے تو انشاءاللہ میں کئی سیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ امامت خلافت راشدہ اور خلافت غیر راشدہ اس پورے حوالے سے میں آپ کا ٹوٹل کنسیپٹ جو ہے میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا۔ تو ایک سیشن میں تو ساری باتیں کلیئر نہیں ہو سکتی نا پیارے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب۔ اصل میں آپ کے اس والے جواب سے انشاءاللہ وہ ممبر بھی سن رہے ہیں اور تمام ممبر سن لیں گے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اور زیادہ دلچسپی اور جستجو پیدا ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ سیشنز تو بالکل ہو جائیں گے، جتنے آپ کہیں گے وہ ہو جائیں گے، اور اس معاملے کو اللہ نے چاہا تو اور آپ جیسے عالم سے پوری طرح سمجھیں گے سر، اویلیبلٹی آف ٹائم پر انشاءاللہ۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ان ممبر کے سوالات بہت سارے ہیں، بٹ میں نے ابھی تھوڑا سا ان کو دوبارہ سے ریمائنڈ کیا ہے، پڑھا ہے ان کو، تو ان میں زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ اسی ریگارڈنگ ہے امامت خلافت، اور انہوں نے کہا تھا بالکل ان کا بھی یہی کہنا تھا ان اپنے سوالوں میں اعتراض میں کہ تمام معاملات کو یا تو الگ الگ لینا چاہیے تھا، آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا، مطلب مفتی صاحب گائیڈ کر دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اس ریگارڈنگ الگ الگ لے لیں، اور یا تو آپ کی طرف سے مکس اپ ہو گیا یا ان کی طرف سے مکس اپ ہو گیا۔ بہرحال ان سوالوں کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ آپ نے پورے ایک سیشن کا اعلان کر دیا ہے انشاءاللہ، اور ہم بالکل آپ کے ساتھ شانہ باشانہ کھڑے ہیں سمجھنے کے لیے، تو میں اس کے الگ جو ایک دو سوال ہیں وہ لے لیتا ہوں سر۔ تھینک یو۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ان کے بہت سارے سوالات میں سے میں نے بھی ایسے سوالات لینے کی کوشش کی ہے جو امامت خلافت سے یا تو الگ ہیں یا یہ کہہ لیجیے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں سر۔ آپ نے یہ فرمایا تھا اس سیشن میں، آپ نے معاویہ کو بھی خلیفہ آف اسلام کہا تھا کھلے ڈولے طور پہ، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ آپ ان کو 5واں خلیفہ مانتے ہیں یا 6th خلیفہ؟ اس کے بعد یہ کوشچن انہیں میرے کوشچن کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا اور آپ نے اگلے سیشن میں جواب دینے کے لیے کہا تھا کہ جب آپ معاویہ جی کو خلیفہ مانتے ہیں اور خلیفہ آف اسلام مانتے ہیں تو یہ بھی معاویہ یعنی کہ خلیفہ آف اسلام کا ہی فیصلہ تھا کہ ان کے جانشین، ان کے ولی عہد سلطنت حضرت یزید علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا رضی اللہ رحمت اللہ اور علیہ السلام ہوں گے، تو آپ اس فیصلے کو کیوں نہیں مانتے، کیوں اس کے انکاری ہیں سر؟ اور ایک آخری سوال اس میں یہ ہے کہ مفتی صاحب ایکسیپٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب مفتی صاحب معاویہ کو خلیفہ مانتے ہیں اور جو اس کو انکار کرتے ہیں حسین بیکاز ہز خلیفہ معاویہ ریجیکٹڈ حسین، تو کیا آپ خدا نخواستہ حضرت حسین علیہ السلام کے انکاری ہیں کیونکہ معاویہ ان کو انکاری ہو رہا تھا اور یزید نے بھی ان کے قتل عام میں اہم کردار ادا کیا ہے سر؟ یہ 2-3 سوال ہیں، اس کے جواب دے دیں اور آج کا سیشن ہم کنکلوڈ کر دیں گے سر۔ بہت شکریہ۔ چلیں اسی پر ہی چلے بات ہو رہی ہے تو چلو اسی پہ میں آپ کو تمہیداً 2-3 آڈیو میں یہ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں پہلے آپ سمجھیں امامت کو، ہمارے ہاں امامت کا جو کنسپٹ ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو کہ مجتہد ہو، یعنی تمام شریعت اسلامیہ پر وہ گرپ رکھتا ہو اور پچھلی ساری شریعتوں پر بھی وہ گرپ رکھتا ہو، اور تمام علوم ظاہرہ و باطنہ کا ماہر ہو، اور تمام علوم دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، یعنی دینی بھی تمام علوم اور دنیاوی بھی تمام علوم پر ماہر ہو، تو یہ جس کی صفات ہوں گی وہ مجتہد ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک تمامی صحابہ کرام علیہم رضوان مجتہد تھے، اور تمامی اہل بیت عظام کے افراد جتنے بھی تھے اہل بیت میں سے سارے کے سارے مجتہدین شریعت و طریقت دونوں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب ان میں مجتہد کی بھی کیٹیگریز ہیں، یعنی کچھ مجتہد بہت ہی بڑے پائے کے ہوتے ہیں اور کچھ اس سے کم کے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے صحابہ تھے جو چوٹی کے مجتہد کہلاتے تھے اور مفتی کہلاتے تھے، جس کو مفتی حقیقی کہا جاتا ہے، مصدق کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ اس سے بھی بڑے لیول کے یہ مفتیان کرام تھے، اور اہل بیت میں سے بھی سارے اسی طرح ہی تھے۔
اب میں مزید اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات آپ کو میں نے اس پہ بھی کافی لمبا ہمارا سیشن ہو سکتا ہے انشاءاللہ، یہ میں نے آپ کو مختصراً بتائی ہے۔ اس مختصر آڈیو میں کوئی اپنا مذہب یا عقیدہ نہ بنا لے، کیونکہ جب تک پوری تفصیل بیان نہیں ہوگی تو تب تک یہ چیزیں کلیریفائی نہیں ہوں گی۔ اب آتے ہیں خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ پر۔ پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، جس کو خلافت منہاج النبوہ بھی کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے، خلافت حقہ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک خلافت راشدہ جو ہے متفقن علیہ پہلے خلیفہ بلا فصل خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور ان کے بعد متصل خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، ان کے بعد متصل سیدنا عثمان غنی، انہی کے بعد متصل سیدنا مولا علی، اور انہی کے بعد متصل سیدنا امام حسن مجتبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ احباب جو احباب گرامی ہیں، یہ متصل خلافت راشدہ میں شامل ہیں اور خلافت علی منہاج نبوہ میں شامل ہیں۔ اسی خلافت کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں اور اسی خلافت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پاس حدیث پاک نص قطعی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافت ثلاثون سنتا، کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس تک جاری رہے گی، اس کے بعد بادشاہت اور حکومت ہوگی۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کر دیا کہ اس کے بعد بادشاہت ہوگی، تو لہٰذا یہ تو ہم خلافت راشدہ مانتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد خلافت راشدہ تو ہماری یہ کنکلوڈ ہو گئی۔ اب حدیث پاک اسی حوالے سے میں پہلے اسی خلافت راشدہ کے کنسیپٹ کو کلیئر کر دوں۔ خلافت راشدہ ہی کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نہیں لیے ان کے، ہاں وہ 12 خلفاء سے مراد آپ کا خلافت راشدہ والے 12 خلفاء تھے، تو اس کی صراحت احادیث میں ملتی ہے۔ تو یہ 5 کے تو متصل ہمارے پاس نام ہیں، اور ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور دوسرے جو ہیں الگ سے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ 2 احباب کی خلافت کو بھی ہم خلافت راشدہ میں مانتے ہیں۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 7 کے نام تو ہمیں معلوم ہیں۔ خلافت راشدہ کا پورا کرائٹیریا ہے، تو یہ انشاءاللہ میں کسی آپ کو کہا ہے کہ جیسے سیشن میں میں آپ کو خلافت راشدہ پر الگ سے سیشن لوں گا، اس کا پورا کرائٹیریا بیان کروں گا کہ بھی ہم خلافت راشدہ میں کن کن چیزوں کو لیتے ہیں، آیا کہ باقی چیزیں خلافت راشدہ میں شامل کیوں نہیں کرتے، یا باقی احباب کی خلافتوں کو خلافت راشدہ میں شامل کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ایک ہی سیشن میں خلافت راشدہ کیا ہے اس پر ایک سیشن رکھیں گے، اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا پورا کا پورا۔ تو یہ 7 احباب تو ہمیں ہیں، اور ایک اور جو ہمارے محبوب ہستی ہیں وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ 8 بندے 8 افراد ہمیں معلوم ہیں، باقی 4 کا ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کب آئیں گے یا ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو یہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی خلافت راشدہ۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ خلافت اسلام یعنی اسلامی خلیفہ یا پھر اسلامی بادشاہ، تو ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر معاویہ کو ہم وہ پہلے بادشاہ ہیں اسلام کے، اور اس کی نص قطعی ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ تورات و انجیل میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ولد بمکہ وملکہ بالشام، کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، شام میں بادشاہت کریں گے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بادشاہت نہیں فرمائی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت فرمائی ہے، تو لہٰذا ہم ان کو اسلام کا پہلا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح الگ سے حدیث پاک ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلامی خلیفہ کثیر ہوں گے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے پاس حدیث پاک موجود ہے کہ اسلامی خلیفہ کثیر ہوں گے۔ تو آپ نے خلافت راشدہ سے ہٹ کے بیان فرمایا کہ خلافت راشدہ میں 12 کو مقید کر دیا، اور اسی کے ساتھ متصل آپ نے 30 سال والی خلافت کو الگ کرائٹیریا میں بیان کر دیا۔
اور پھر فرمایا کہ خلفاء کثیر ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ تو ہم اس سے یہ لیتے ہیں کہ بھی اسلامی خلیفہ ہوں گے۔ دیکھیں بادشاہت دو طرح کی ہے، ایک بادشاہت ہے جو ضلالت پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ ظلم و بربریت پر، ایک بادشاہت ہے جو رحمت پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو بادشاہت رحمت پر مشتمل ہوتی ہے ہم اس کو خلیفہ اسلام مانتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا خلیفہ اسلام کا کنسپٹ کہ بھی جو بادشاہت رحمت والی ہوگی تو ہم اس کو خلیفہ اسلام بھی کہیں گے، اور ان معنی پر ہم اس کو خلیفہ اسلام کہیں گے۔ تو اگر وہ ظلم و بربریت والی بادشاہت ہے تو ہم اس کو خلیفہ اسلام نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا خلیفہ اسلام کا کنسپٹ۔ تو ان معنی پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں اور پہلے خلیفہ ہے اسلام ہے ان معنی پر۔ تو یہ ایک الگ کرائٹیریا ہے، اس کا پورا سیٹ اپ الگ ہے۔ تو اس پر ہم ایک سیشن رکھ لیں گے کہ خلیفہ اسلام کون ہوتا ہے، کیا خلیفہ اسلام خلافت راشدہ میں شامل ہے یا نہیں، اس پر ایک ہم سیشن رکھیں گے اور اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں یہ ساری وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب بات یہ ہے کہ خلیفہ اسلام کتنے ہوئے، تو بھائی بہت سارے ہوئے خلیفہ اسلام، یہ تو ہمارے تاریخ سے واضح ملتا ہے، بلکہ 650 سال تو پھر وہ کیا نام ہے ترکوں نے حکومت کی ہے، کہ یہ سارے کے سارے الحمدللہ اسلامی حکومت تھی اور ظلم و بربریت سے پاک تھی، رحمت والی اسلامی حکومت تھی، اسلامی بادشاہت تھی، تو ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے گزرے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ رحم دلی سے بادشاہت کی ہے، تو ہم ان کو اسلامی خلیفہ مانتے ہیں، تو انہوں نے اسلام کے تحت بادشاہت کی ہے، تو یہ سارے کے سارے اسلامی خلیفہ ہیں، اور یہ کثیر ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی فکسڈ نہیں ہے۔ تو یہ الگ سے ہمارا پورا ایک کرائٹیریا ہے، اس پہ انشاءاللہ سیشن دوں گا آپ کو۔ ہمارا کنسپٹ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، امامت کا ہم اہل بیت عظام کی امامت کے قائل ہیں، ہمیں یہ نہیں ہے کہ انکاری ہیں، لیکن جس طریقے پر اہل تشیع حضرات قائل ہیں ہم اس طریقے پر قائل نہیں ہیں، وہ الگ کرائٹیریا رکھتے ہیں، آپ ان کی پر گفتگو کریں گے تو آپ ان سے سیشن لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کر لیں گے۔ ہمارا جو امامت کا کرائٹیریا ہے وہ ہے مجتہدین شریعت و طریقت والا، یہ ہے ہمارا کہ بھی ہم جو مجتہد شریعت و طریقت ہو ہم اس کو امام مانتے ہیں۔ اور تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں، اور امام شافعی کو امام مانتے ہیں، امام مالک کو امام مانتے ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کو امام مانتے ہیں، اور امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ترمذی کو، یہ سارے جنہوں نے احادیث کی کتب لی ہیں تو ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ اہل بیت عظام کے جو ائمہ ہیں، سیدنا مولا علی پھر ہو گئے، تو اسی طرح ان کے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی ہو گئے، امام حسین ہو گئے، پھر اسی طرح امام باقر، یہ سارے الگ ترتیب کے ساتھ ہیں۔ تو ان 12 ائمہ کو ہم مانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے اہل سنت والے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ان کو ائمہ مانتے ہیں، ائمہ اہل بیت مانتے ہیں، اور ان کا ہمارے ہاں کرائٹیریا الگ ہے۔ تو اس پر میں ایک سیشن دے دوں گا کہ کیا ائمہ اہل بیت کون ہیں، تو اس پر انشاءاللہ میں ایک آپ کو سیشن دے سکتا ہوں پورا تفصیلی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ہو گیا ٹوٹل کنکلوژن جو ہمارا اس حوالے سے کنسپٹ ہے، یعنی کہ میں آپ کو آخری آڈیو میں بیان کر رہا ہوں، خلافت راشدہ کا ہمارا الگ سے کنسپٹ ہے، خلیفہ اسلام کا الگ سے کنسپٹ ہے، ائمہ اہل بیت کا الگ سے کنسپٹ ہے، یہ تینوں الگ الگ ہیں، اور پھر فقہاء ائمہ کا الگ سے کنسپٹ ہے، اور محدثین ائمہ کا الگ سے کنسپٹ ہے۔ اسی طریقے پر جو عقائد کے ائمہ ہیں ان کا الگ سے کنسپٹ ہے، یہ ہمارا الگ الگ کنسپٹ ہے، اور الگ الگ ہم اس کو مکسچر کھیر نہیں بناتے، ہم الگ الگ ان کو جو جس ڈیزگنیشن کا ہے ہم ان کو اسی ڈیزگنیشن پہ رکھتے ہیں، اور ان کو اسی طرح کا مقام و مرتبہ دیتے ہیں کہ جو کہ شریعت نے انہیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ شریعت نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے، تو ہم نے انہی کے مقام و مرتبے سے پہچانا، اور اسی بات کو ہم نے آگے بیان کر دیا، اور اس پر ہمارے پاس اتھینٹک اور بنص صریح دلائل موجود ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں ہم اور کہانیوں میں باتیں کریں، نہیں، بلکہ اتھینٹک اور بنص صریح دلائل موجود ہیں۔ آیات کریمہ سے ہمارے پاس بنص صریح دلائل موجود ہیں، اور اسی طریقے پر احادیث کریمہ با سند صحیح، بلکہ بعض تو متواتر ہیں جو ہمارے پاس دلائل کے اعتبار سے ہیں۔ اور متواتر حدیث کیا ہوتی ہے، یہ بھی اس کا میں انشاءاللہ آپ کو کبھی انشاءاللہ احادیث پہ بھی سیشن دوں گا۔ تو یہ ہے سارا ٹوٹلی کنکلوژن جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، چلیے آپ نے سب چیزوں کو الگ الگ اور اس کے سیشن لینا منظور کیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اس میں یہ بات رہ گئی، اب آپ نے ایک تو نئی بات یہ پیدا کر دی کہ پچھلے سیشن میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ کو آپ خلیفہ آف اسلام مانتے ہیں، اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ خلیفہ آف اسلام بھی مانتے ہیں اور بادشاہ بھی مانتے ہیں پہلا بادشاہ بھی آپ نے امن و امان یا ایسا ماننا ہے جو کوئی ظلم و ستم نہیں کرتے سر۔ تو اب سوال تو یہ ہے کہ معاویہ صاحب کی پوری تاریخ موجود ہے، شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوانے والے معاویہ جی علیہ السلام، حسین صاحب کا دردناک بھیانک طریقے سے قتل ہوا ہے کربلا میں، اس کو انجام دینے والے وہ سردار اعظم ہیں جن کو کرسی پہ بٹھا کے گئے تھے معاویہ علیہ السلام۔ تو باقاعدہ اس پہ بھی سیشن سر بعد میں لے لیں گے۔ یعنی رسول صاحب کے لیے آپ لوگ تلوار اور گولہ بارود لے کے بیٹھتے ہیں کہ جی توہین کر دی، اس نے توہین کر دی، اس نے توہین کر دی، امیت اگروال نے توہین کر دی، اگر ان کی اولادوں کو کوئی مار رہا ہے تو وہ آپ کے علیہ السلام ہیں سر۔ وہ آپ کے حسن صاحب کو زہر دلوا دیا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حسین علیہ السلام کا گلا کٹوا دیا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، باقاعدہ خیر انشاءاللہ آپ سے سیشن لیں گے، سمجھیں گے اور سب باتوں کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو مفتی محمد ناصر صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔